सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ामन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। रिश्वत एक नासूर, एक ऐसा नासूर जो पूरे माशरे को खा जाता है, पूरे निज़ाम को खा जाता है। और अगर निज़ाम इस्लामी और रियासत मदीना के नाम पे चल रहा हो फिर तो ये नासूर भी है, गुनाह भी है और कुफ्र भी है। किस तरह से? सरकार ख़त्मी मरतबा सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानतुल्लाहि अल राशि वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत है रिश्वत लेने और देने वाले के ऊपर। एक और जगह आपने फरमाया अर राशि वल मुर्तशी फिन्नार, किलाहुमा फिन्नार, दोनों ही जहन्नुम में हैं। और फिर तीसरी जगह पे तो हज़रत मसरूक से रिवायत है कि वो जज जो काजी है, अगर वो तोहफा भी लेता है तो गोया उसने इंतहाई मायूब अमल किया है जो कि हराम काम है। और फिर अगर उस जज को किसी ने रिश्वत दी है तो फिर वो कुफ्र तक जाती है बात, यानी इंतहाई संगीन जराइम में से एक है रिश्वत। मगर बदकिस्मती के साथ कह रहा हूँ कि वो माशरा जो इस्लाम के नाम पे बना, वो ममलिकत जो इस्लाम के नाम पे चलती है, जिसका निज़ाम कुरान के बिल्कुल मुतरादिफ होना चाहिए, वहाँ रिश्वत आम है। और उन इदारों में भी आम है कि जिनका ताल्लुक आवाम के साथ भी है, आला ओहदेदारान के साथ भी है, उन लोगों के साथ भी है जो रोक सकते हैं, क्योंकि अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है। गोया उर्फ में रिश्वत का आम हो जाना अब आम हो गया। मैं इस हवाले से आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक बड़ा अमल हो सकता है, एक बड़ा कदम हो सकता है अगर आप मेरा साथ दें, क्योंकि जो शख्सियात मेरा साथ देने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमाएं वो बहुत ख़ास हैं। मुख्तलिफ़ पेशों से मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाले, जिनका ताल्लुक पड़ता है, जो बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं इस मामले के ऊपर, वो आज तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आलिम दीन हैं, खतीब हैं, गुफ्तगू में एक ahsan रवैया और एक मीठा लहजा रखते हैं, सियासत हक गोई से काम लेते हैं, मुतहरिक नज़र आते हैं, मुल्क को और अवाम को बहुत ही प्यारे अंदाज से जोड़े रखते हैं अपने साथ और दीन हक की सरबुलंदी के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ से तशरीफ़ फरमाए, बहुत ही प्यारे। इनका ताल्लुक अगर मैं कहूँ कि आज भी हक देने वालों और हक की तलब करने वालों के साथ है, तो इस तरह से कि साबिक जज रह चुके हैं, इस वक्त कानून के लिए और कानून को लोगों तक पहुँचाने के लिए, वसाइल आम करने के लिए मुतहरिक रहते हैं, वकील की हैसियत में एडवोकेसी करते हैं। साथ साथ ये कि वकला में भी एक ख़ास मकाम रखते हैं जब आप वकला के हक की बात करते हैं। तो राहिल समसाम अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? आज के हमारे तीसरे गेस्ट एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो इनका ख़ुद बनाया हुआ है, लोगों की भलाई और आवाम की रहनुमाई के लिए इन्होंने उसकी तख्लीक की है। मेरे पास तशरीफ़ फरमाए हसन मुस्तानी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हो? कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले अल्लामा साहब मैं जानना चाहता हूँ, ये रिश्वत क्या बला है और इसका किस तरह से शरीयत ने क्लोज एंड दिया है, यानी इसको ना करना या इसको किसी भी सूरत में जायज़ भी करार दिया, तो ये भी बयान फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उवैस भाई मैं आपको GTV की तमाम ट्रांसमिशन को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस तरीके के मौज़ूआत लेकर आते हैं ताकि अवामुन्नास के अंदर एक शऊर बैदार हो सके। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान मुबारक को जब आप बग़ौर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे आका मेरे मौला ने तमाम कायनात सुबह क़यामत तक के हालात व वाक़यात को समेट कर दो अल्फाजों में बयान फरमा दे। इतने जामे अल्फाज के अंदर मेरे आका मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों जहन्नमी हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लेने वाले को भी रोक दिया और देने वाले को भी रोक दिया। जब आप रिश्वत को बग़ौर देखते हैं तो अगर कोई रिश्वत दे रहा है और कोई ले रहा है तो इससे बहुत सारे जराइम नमूदार हो रहे हैं, जराइम पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले रिश्वत उस जगह पर आती है जहाँ पर अदल ख़त्म हो जाता है, इंसाफ ख़त्म हो जाता है। लोग इंसाफ की खातिर जो है अपने हक़ के लिए रिश्वत दे रहे होते हैं और वो बड़े मज़े के साथ अपना हक़ समझकर रिश्वत ले रहा होता है। तो ये वक्त के हाकिमों को सोचना चाहिए, जो रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो ऐसा मामला क्यों दरपेश आ रहा है। तो मेरे आका मेरे मौला ने इस अमल को रोका ताकि इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुँच सके। तो इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें बिल्कुल वाज़ेह मालूम चल गया कि रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। इसके ऊपर बहुत सारी तौजीहात उलमा ने फ़ुक़हा ने बयान फरमाई, इंशाअल्लाह आगे
ٹھیک ہے، میں یہ تو آپ نے شریعت کا نقطہ نظر بتا دیا، دین اسلام دین فطرت بھی ہے، مگر راحل صاحب قانون کس طرح سے رشوت کو دیکھتا ہے؟ آیا اس کے اوپر کوئی جرم بھی ہے؟ لینے والا اگر پکڑا جائے اور پھر کسی جگہ پہ رشوت کو آسان بھی کیا گیا ہے، اجازت بھی دی گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس سینسیٹیو ٹاپک پہ بھی کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک تنزلی کی طرف جاتا جا رہا ہے، اور اس کو اب اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا، جنرلی اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو لینے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، ہاں، جو اس طریقے کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون تو سارے ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی، اور اس کی پنشمنٹس بھی ہیں، اچھا، البتہ اس کی ایگزیکیوشن میں، امپلیمنٹیشن میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے۔ اس کی جنرلی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پبلک اویئرنیس اتنی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی شخص ان سے یہ رشوت ڈیمانڈ کر رہا ہے، اسپیشلی ان دا گورنمنٹ آفیسز، کیونکہ رشوت کا اگر ہماری سوسائٹی میں زیادہ رجحان ہے یا میکسیمم 90 یا 95% رجحان ہے، تو وہ کسی گورنمنٹ ادارے سے شروع ہوتا ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں اتنا ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے ہی وہ گورنمنٹ ادارے میں ایک جنرل پرسیپشن اب ایک عوام الناس کا یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارا کام رک جائے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کے سارے گورنمنٹ آفیسز میں جو امپلائیز ہیں اوپر سے نیچے تک وہ سب کے سب اس چیز میں انوالو ہیں، صحیح، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن گورنمنٹ آفیسز میں اگر کسی کا کام نکلتا ہے تو وہ چین آف کمانڈز کے تحت ہو کر اپروو ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر ان چین آف کمانڈ میں جو فائل آپ کی 3-4 جگہ سے اپروو ہو کر آتی ہے، اس میں سے ایک کمانڈ بھی، ایک سٹیج پر بھی کوئی کرپٹ انسان بیٹھا ہو، آپ کا کام رک جاتا ہے۔ جی، اینڈ فار دیٹ وہ شخص اپنے صحیح کام کے لیے بھی مجبوراً نیگوشیشن میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میرا کام جلدی کر دیں، آپ پھر اس میں کیا کریں گے۔ اب دو طریقے سے، ایک تو قانونی طور پہ پہلو یہ ہے کہ اس میں سیویئر پنشمنٹس رکھی گئی ہیں اینٹی کرپشن ایکٹ کے تھرو بھی فار دا گورنمنٹ آفیشلس، اور اگر میگا کرپشن کوئی چیزیں ہوتی ہیں، رشوت سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے چیزیں، تو اس کے لیے نیب آرڈیننسز ہیں۔ بٹ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی ایک پولیٹیکلی انجینئرنگ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے رادر دین ایک جنرل کرپشن کو مٹانے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں بہت سارے کیسز دیکھتا رہتا ہوں، اور جس شعبے میں جائیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں رشوت نامی بلا یا اس کا آسیب آیا ہوا ہے۔ میں نے ابھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر کافی ورکنگ کی، تو مجھے میری ملاقات حسان مسانی صاحب سے ہوئی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، اس کا ایک دوسرا فارمولا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پراپرٹی کے لین دین کے معاملات میں، ڈاکومنٹیشن میں تو عام آدمی کو کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کس طرح اصل پراپرٹی کی ویلیو بھی کیا ہے، پھر اس کی ڈاکومنٹیشن میں سے کون سے کاغذات ضروری ہیں، کون سے نہیں ضروری ہیں، کون سے اس کو خرید و فروخت میں دیکھنے چاہیے۔ تو عام آدمی جو یہ معلومات نہیں رکھتا، وہ تو پھر ظاہر ہے چاہے گا کہ بس جان چھوٹ جائے، کیسے بچ سکتا ہے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اویس بھائی آپ کا کہ آپ نے شو میں بلایا۔ دوسرا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ رشوت سے بچنے کے لیے دیکھیں، ہم نے یہ کمپنی بنائی تھی کراچی پراپرٹی ڈاکومنٹیشن سروسز، ہم 3 دوست ہیں، ساتھ میں اسکول فرینڈز ہیں، ساتھ ہی بڑے ہوئے، ایک میرے ہم نام ہے حسان نامی، دوسرے احسن رضا، اور ایک میں، ہم لوگوں نے مل کے ایک کمپنی ہم نے یہ فارم کری۔ آن گراؤنڈ ہم نے بڑی ورکنگ کی اس کے اوپر کہ لوگوں کے جو ڈاکومنٹس کے مسائل تھے، کچھ سوچ سمجھ کے ساتھ ہم نے ان کاموں کو لوگوں کے سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، مزید کے لوگ ہماری طرف زیادہ راغب ہونے لگے کہ یار آپ لوگ جس طریقے سے کام کرا رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے اس کو سوشلائز کیا اپنی کمپنی کو، اور ہم لوگوں نے اس کے فیس بک پیج اور ٹویٹر پیج اور یوٹیوب وغیرہ پہ ہم نے اس کی ویڈیوز بھی بنانا شروع کری، تو کافی رجحان ہمارے پاس آیا۔ تو ہمیں یہ اندازہ دیکھیں، جو گورنمنٹ آفیسز ہے اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ جب آپ اپنی پراپرٹی لے کے، میں نارمل سی بات کر دیتا ہوں، اگر آپ اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں رجسٹرار کے پاس، تو جب آپ ایک رجسٹرار آفس میں جاتے ہیں، کسی گورنمنٹ ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو نارملی نہیں پتہ کہ آپ کے ڈاکومنٹس کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، کمپلیٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک ڈاکومنٹ نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے جس کی کوئی ویلیو نہیں بھی ہوتی، تو اس کی بیس کے اوپر بھی وہ ایک اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ کو ایک کام کی سمجھ نہیں ہوتی تو وہی ان کا موٹیو ہوتا ہے رشوت لینے کا۔ اچھا جی، اگر آپ کو کسی کام کی سمجھ نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھ ہے تو وہ ان کے پاس کوئی موٹیو بچتا نہیں ہے رشوت لینے کا۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو رشوت سے صرف اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کام کی سمجھ ہے اور ہم ان کے کام کو لے کے پریزنٹ ہوتے ہیں کسی بھی آفس میں، چاہے وہ رجسٹرار آفس ہو یا کسی بھی کوئی دوسرا ادارہ ہو،
جہاں پر ان کا کام ہو, تو جب ہم اس کو لے کے پریزنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کا طریقہ آتا ہے, تو ہم اس طریقے کی بنا پہ جو ہے ان سے کچھ ریزنیبل فیس لیتے ہیں. 2 نمبر بھی ہوتی ہوگی, جعلی ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہوں گے, میں نے دیکھا بہت سی پراپرٹی کے جعلی ڈاکومنٹس. یہاں تو آپ 2 نمبر کام کی بات کریں, 2 نمبر کام میں تو رشوت آبویس ہے, لیکن وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا, وہ تو ہے ہی جرم, وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب آپ جب لیگل کام کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ لیگل کام میں 2 نمبر کام سے زیادہ رشوت ہے. جیسے راہیل بھائی نے ایک بات بولی, مجھے بہت اچھی بات لگی کہ راہیل بھائی نے بولا کہ یہاں پر جو ہے لوگ اپنا کام کراتے تو لینے والا اس کو حق سمجھتا ہے رشوت کو, دینے والا اپنی مجبوری سمجھنے لگ گیا. اچھا ایسی اگر میں یہ صورتحال نہیں دوں گا تو نہیں ہوگا. علامہ صاحب سوال یہ, اور اس کے بعد میں وفا پہ چلا جاؤں گا, ایسی صورتحال میں کہ جب لینے والا اور دینے والا حق سمجھ رہے ہوں اور لازم سمجھ رہے ہوں, تو اجازت مل جائے گی, جائز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, آقا کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا, لینے والا بھی اور دینے والا بھی. اس کی علماء نے ایک تو چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً گورنمنٹ نوکری چاہتا ہے اور وہ اس کا اہل بھی ہے اور اس کے تمام معاملات بھی پورے ہیں, کاغذات بھی پورے ہیں, لیکن اس کی جگہ کسی اور کو دی جا رہی ہے جو اس کا اہل نہیں ہے, تو پھر یہاں پہ فقہاء نے فرمایا کہ وہ دے سکتا ہے, دے سکتا ہے, لیکن دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, لینے والا گناہگار ہوگا. اچھا, ہاں, دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, لینے والا ضرور گناہگار ہوگا, کیونکہ وہ اس کا حق کھا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے اگر وہ اس نوکری پر نہیں آئے گا تو ظاہر بات ہے پھر نااہل شخص اس پر مسلط ہوگا. جب نااہل مسلط ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ آپ کے ساتھ. مگر جس نوکری, جس کو سرکاری نوکری کہتے ہیں, جس کا آغاز ہی رشوت دے کے ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ جب وہ نوکری پہ بیٹھے گا تو وہ رشوت سے بچے گا اور معاشرے کو رشوت سے بچائے گا؟ ایک وقفہ میں لے لوں, جواب آپ سے لوں گا, لوٹ کر آؤں گا. ایک سوال ہے, عوام کے درمیان بھی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور لوٹ کر آ رہا ہوں, آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم. خواتین و حضرات خوش آمدید. ظاہراً رشوت ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ جو آپ کو کچھ کیسز میں تو دینا ہی دینا پڑتا ہے, اور آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے اگر آپ کو جینا ہے. تو اس معاشرے میں کہ جہاں پہ جو انصاف دینے والے ادارے ہیں وہی اگر آپ سے انصاف دینے کی رشوت مانگ رہے ہوں, یعنی اگر بہت سارے سرکاری دفاتر کا میں دورہ کرواؤں اور اس میں صرف اتنی سی بات کہوں کہ وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت, تو یہ بات کوئی ابز بات نہیں ہوگی. مگر راہیل صاحب, سوال یہ ہے کہ جو ادارے انصاف دیتے ہیں, خاص طور سے وکلاء جس میں ہماری اس میں معاونت کرتے ہیں, اور عدالتیں, بہت ساری رشوت کا سسٹم تو وہاں بھی آ چکا ہے. ایک وکیل بھی آپ سے ایکسٹرا پیسے لیتا ہے, رشوت لیتا ہے, اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے, گمان ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلہ سنانے والے قاضی بھی ہوتے ہیں جو بک جایا کرتے ہیں. دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہیں, بٹ اسپیسیفکلی اس جسٹس سسٹم کو فوکس کرنا وڈ بی رانگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ایک وکیل بن رہا ہے وہ بھی اس معاشرے سے ہی بن رہا ہے, جج بن رہا ہے تو وہ بھی ایک معاشرے سے ہی بن رہا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ کوئی ایلین آ کے نہیں بیٹھے گا, تو معاشرہ آل ٹوگیدر میرے خیال سے اس کو مورلی اس کو اوپر اٹھنا پڑے گا. اچھا, میرے حساب سے اس کا سولوشن, ایون اگر کورٹس میں کرپشن ہو رہی ہے یا پھر برائبری ہو رہی ہے, اور لائر تو سروس پرووائڈ کرتا ہے, وہ اگر دیکھے گا کہ جس ڈپارٹمنٹ کی سروس کلائنٹ کو چاہیے ادھر ایشوز ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگلی کام کرے گا. اکثر آن ڈیمانڈ آف دا کلائنٹ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ لائرز ایسے ہیں جو غلط کام سے منع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہمارے پاس دوسرے طریقے ہیں. کیونکہ جنرل اویئرنیس کے لیے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر کام جب گورنمنٹ آفیسز سے, چاہے وہ کورٹ سے ہو, ریونیو سے ہو, رجسٹرار سے ہو, پولیس سے ہو, تو لوگ وربلی احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے صحیح کام کے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. جی, موسٹلی 2 سچویشن دیکھی گئی ہے گورنمنٹ اداروں میں کہ ایک شخص کا اگر صحیح کام بھی ہوتا ہے تو اس کا طریقہ گورنمنٹ آفیشلز کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کل آ جائیے گا, جی جی جی, آپ 1 ہفتے بعد آ جائیے گا. تو میں نے اکثر گورنمنٹ آفیسرز کو دیکھا کہ صحیح کام میں وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی برائب نہیں مانگتے ہیں, وہ اس طریقے سے ڈیلے کرتے ہیں جس میں جو ایپلیکنٹ ہے, تو درخواست گزار ہے, وہ مجبوراً پھر اینڈ میں آ کے وہ یہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بتا دیں, آپ وہ جو گیٹ کے باہر آدمی کھڑا ہے اس کا پتہ بتا دیں, اس سے کام کریں. تو آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے اس طرح کے معاملے میں جہاں ڈیلے ہو رہا ہو, مہینوں سالوں لگ جائیں؟ سر یہی ایشوز ہیں کہ میں نے آپ کو بھی ایک بات بتائی کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کی وجہ کیا ہے نہ بولنے کی, تو وہ وجہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں, اور ہم ان سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں.
بیسکلی آپ نے جو بات بولی گیٹ کے باہر، تو یہاں پہ جتنے بھی بروکرز ہیں ان کام کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ بروکرز جو ہوتے ہیں بیسکلی وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں، انہی افسران کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران کے جو باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان سے ڈیلے کرتے ہیں، اور لوگ آ جاتے ہیں اندر اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار تمہارا کام کیا ہے، کام یہ ہے، تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے، تو وہ اس سے رشوت چند پیسوں کے لیے اس کو خوار کرتے ہیں. وہ آپ ایک لیگل کام کے لیے ایک ہفتہ ایک مہینہ آپ کو چکر لگانے پڑتے ہیں. ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میرے مطلب کافی ڈائریکٹرز ہیں، کافی رجسٹرارز ہیں، بلڈنگ کنٹرول ہو گیا یا دوسرے ادارے ہو گئے، وہاں پہ میرا جانا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتی ہے کافی ڈائریکٹر سے. ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک کی وجہ سے سب گندے ہوتے ہیں. اور اگر ایک رشوت دے رہا ہے تو وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو اگر 10 لوگ رشوت دے رہے تو پھر 11واں اگر نہیں دے گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا تو اس کا کام نہیں ہوگا یا تو اس کو رشوت دینی پڑے گی. تو اس رشوت سے بچنے کے لیے ہی ہم نے KPTS بنائی ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو کام کرا کے دیتے ہیں ایک ریزنیبل فیس میں، جو ہماری اپنی فیس ہے، جو ہمارے ورک آؤٹ کی فیس ہے، ہمارے چلنے کی فیس ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ایسے تو نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رشوت نہ دیں، ہم کو دیں؟ نہیں، ہم آپ ان سے رشوت نہیں مانگ رہے، ہم ایک فیس مانگ رہے ہیں. وہ ریزنیبل کو خود پتہ چل جائے گی. یہ فیس، اچھا یہ ایک سمجھنے والا سوال، یہ تو بہت اچھا ہم چلان دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب جو میں پیسے لے رہا ہوں ناجائز کام کرنے کا، اس کے لیے میں فیس لے رہا ہوں، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جائز؟ دیکھیں یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گی. کان یہاں سے پکڑیں، یہاں سے پکڑیں. تو آدمی باہر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کام آپ کا کروا کے دے رہا ہوں، اور دوسرا بندہ بھی کہہ رہا ہے میں کام کروا کے دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے جی مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ فیس ہے. تو یہ دونوں رشوت ہی کے زمرے میں آئیں گی. اگر ناجائز کام اگر ایک بندہ حق پر ہے، اس کا کام جائز ہے، تو کس چیز کی فیس ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ کی فیس بھی دے رہا ہے، اس کے کاغذات بھی مکمل ہیں، تو پھر وہ کس چیز کی علیحدہ سے فیس دے رہا ہے؟ وہ فیس کہاں جائے گی، کس زمرے میں آئے گی؟ تو یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گی. علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے، مثلا کسی نے، پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حق پر ہے، ساری چیزیں کاغذات بھی پورے ہیں، لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے چائے پانی کی مانگ رہا ہے، اس کو چائے پانی کا نام دے دیا گیا ہے، اگر وہ چائے پانی کے مانگ رہا ہے تو فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اچھا تو وہ اس کو دے دیں. دینے والا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا. لیکن اگر وہ غلطی پر ہے اور اس صورت میں وہ دیتا ہے تو پھر یہ بھی گناہگار ہے اور وہ بھی گناہگار ہے. اس کو تو قانونی طور پہ یہ چاہیے اس کا چلان کاٹ دے. یعنی وہ رشوت نہیں، جان بخشی ہوگی ایک طرح سے، اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور یہ جو رشوت ہے نا، یہ ایسا ناسور ہے کہ اب ان شعبہ جات سے نکل کر یہ خانقاہوں تک پہنچ گیا. اچھا. اب جو جتنا بھی بڑا پیر ہوگا، دروازے پہ مجاور کھڑے ہیں، اگر آپ نے پیر صاحب سے ملنا ہے تو ان کی مٹھی گرم کرنی ہے، اس کے بعد وہ پیر صاحب سے ملاقات کروائیں گے. تو یہ بھی رشوت کے زمانے میں آتی ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا عالم ہے، ملاقات کرنی ہے، ملاقات آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے. جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آپ نے مٹھی گرم کرنی ہے اور وہ آپ کی ملاقات کروائیں گے. ابھی آپ الیکشن آ جائیں گے، الیکشن کے حوالے سے سیٹیں جو ہے ٹکٹ بیچی جائے گی. ٹکٹ بیچی جائے گی. جب آپ ٹکٹ بیچیں گے تو جو MNA MPA بن رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جو انویسٹ اس نے پیسہ کیا وہ تو اس نے نکالنا ہے. صحیح بات. سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے بولیاں لگتی ہیں 5 کروڑ 10 کروڑ، تو پھر وہ سارا پیسہ نکالتا ہے. تو یہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو میرے آقا، میرے مولا نے اس چیز کو ابتدا میں روک دیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا راجل صاحب، آپ کچھ فرما رہے ہیں اس پہ؟ اچھا، میں جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دا سولوشن تھرو دس پروگرام، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سے ہی یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک پلیٹ فارم ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک سرونٹ، چاہے وہ پبلک سرونٹ کلرک سے لے کر 21 گریڈ تک کا آفیسر ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہو، ریونیو میں ہو، یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں ہو. تو آپ وہ شخص جو اپنا جائز کام کروانا چاہتا ہے اور اگر اس سے رشوت ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس بات کی اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے. یا تو وہ شور مچاتے ہیں، یا وہ ٹھیک ہے اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے اس میں جاتے ہیں، یا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں 7-8 سال وکالت میں پریکٹس کی ہے، جج بھی رہ چکا ہوں 2-2.5 سال. تو سب سے زیادہ پبلک سرونٹ کو فرق ان سب چیزوں سے، اس کو نہ گالیوں سے فرق پڑے گا، نہ پروٹیسٹ سے فرق پڑے گا، نہ کسی چیز سے. اس کو سب سے زیادہ فرق پڑے گا ریٹن اپلیکیشن سے، جو کہ اس کی سپیریئر اتھارٹی کو دی جائے گی. اچھا. تو اس اور سپیریئر اتھارٹی خود اگر بیٹھی ہو رشوت لینے کے لیے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے اس سپیریئر اتھارٹی اگر وہ بھی انوالو ہو، لیکن ایک اپلیکیشن، ہمیں سینئر کہتے تھے کہ فائل کا پیٹ بڑا ہونا چاہیے.
اب پبلک سرونٹ کی جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ بنتی ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کے خلاف کتنی کمپلین ریٹن میں آئی ہیں. اچھا. اور اس کی بیسس پہ اس کا پروموشن ہوتا ہے یا ڈیموشن ہوتا ہے. تو اگر پبلک سرونٹ کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور اس کو کچھ اثر بھی پڑے, تو میرا اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا ہے عام پبلک کو جو ایشوز فیس کرتے ہیں کہ وہ ریٹن میں درخواست ان کی سپیریئر اتھارٹی جو بھی ہوتی ہے ان کو ضرور دیں. اس میں جب انٹری ہو جاتی ہے, آؤٹ ورڈ نمبر ہو جاتا ہے, تو سپیریئر اتھارٹی چلیں ایک اپلیکیشن میں ایکشن نہیں لے گی. جب 100-200 اپلیکیشن ایک شخص کے خلاف آئیں گے تو وہ بھی بلا کے پوچھیں گے بھائی تمہارے 100-200 لوگ تمہارے بارے میں یہ ایک ہی ایشو لے کے کیوں آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہ اس سے پھر اگلی بار جب آپ اس کے دفتر میں جائیں گے وہ کھڑے ہو کے آپ کا کام کریں. پہلے آپ کا کام کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چلا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے حساب سے یہ بھی ایک سولوشن آپ نے بتا دیا. سیاست علامہ صاحب نے یہ بتایا کہ اگر آپ پکڑے گئے اور آپ کا جائز حق بنتا ہے اور پھر اب آپ کو خطرہ, آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے مال کو خطرہ ہے اور پھر جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس صورتحال میں جو دینے والا ہے وہ تو اپنی جان بچا رہا ہے مگر جو لینے والا ہے وہ پکڑا جائے گا. تو بہت سے مختلف نام رکھ لیے جائیں, چائے پانی کہا جائے یا الٹا کر لیے جائے چائے سموسہ کہا جائے, یہ سب رشوت کے مختلف نام ہیں. البتہ وہ تحفے تحائف کسی کو راضی کرنے کے لیے اگر کہ کھانے پہ لے جائیں, کہیں ایسا اہتمام کر دیں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے, کیا یہ بھی رشوت میں آئے گا؟ یہ سوال میرا رہے گا. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, آپ کا انتظار. خواتین و حضرات خوش آمدید. آج ایک ایسے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق تو آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہے, پڑھ چکا ہے یا پڑھے گا. اگر آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, خاص طور سے پراپرٹی کے معاملات میں اگر آپ پریشان ہیں یا کوئی اور مسئلہ بھی درپیش ہے اور آپ سے بھی ایک راہگیر ہے, مسافر, اور اگر آپ کو کوئی روکتا ہے اور آپ کو اپنی جان چھڑانے کے لیے 150 روپے دینے پڑتے ہیں یا بڑے کام کے لیے بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو پھر آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس میں شامل ہو گئے تو پھر آپ کا کیا قصور ہے؟ یہاں پر گفتگو رشوت کے حوالے سے ہو رہی ہے. البتہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے. ایک شخص ہے, اس کو مجھے راضی کرنا ہے, چلیں یہ سمجھ لیں کہ کوئی عہدیدار ہی نہیں ہے, دوست ہے, مگر وہ دوست اگر دوستی پہ رہے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بھئی اس کے لیے کھانے کا اہتمام کروں, دعوت کروں, کہیں لے جاؤں اور اس کو منا لوں گا تو میرے کام بھی کرے گا, میرے ساتھ بھی رہے گا. یہ رشوت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل رشوت کے زمرے میں آئے گا. اگر کوئی شخص منصب سے پہلے اس کو کوئی تحفے تحائف نہیں دیتا تھا, لیکن اس کے بعد منصب کے آنے کے بعد اس کو تحفے مل رہے ہیں, فقہ نے اس کو بھی رشوت کے زمرے میں لیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو اس کو تحفے نہیں مل رہے تھے, اب وہ اس کے منصب کے مل رہے ہیں تاکہ اس کو تحفے پیش کر کے ہم اپنے سارے کام نکلوا سکیں. یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے. اچھا, اور یہ عام طور سے دیکھا گیا ہے, پیارے اچھے ذمہ دار پولیس والے روکتے ہیں, ڈاکومنٹس آپ کے پاس پورے ہوتے ہیں, سب چیزیں آپ کے پاس کلیئر ہوتی ہیں, تو وکیل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی محنت میں ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی چائے پانی, کوئی تحفہ, عید آنے والی, عید ہی دے دو. یہ بھی رشوت میں آئے گا, جو کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں دو گے تو نہیں چھوڑیں گے, مگر ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں عید ہی دے دو, بچے ہمارے بھی ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں میں بائی لا بات کروں گا. جو ہمارے رولز ہیں پبلک سرونٹ کے لیے, میں جوڈیشری میں رہا تھا تو اس میں بھی رولز تھے, ججز کے لیے کچھ زیادہ سخت ہیں, لیکن ویسے بھی پبلک سرونٹ کو گفٹس سے اوائڈ کرنے کا کہا گیا ہے. اچھا, آپ ایون فرام دا فرینڈس اور فیملی ممبر تو چلیں, کلوز فیملی ممبر سے ایک الگ اس میں ایکسیپشن ہو جاتی ہیں, لیکن اوائڈ کرنے کا کہا گیا ہے. اور باقاعدہ اس میں ڈسپلنری پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ گفٹ کسی انفلوئنس کرنے کے لیے, اثر انداز کرنے کے لیے دیا گیا تھا. تو اسی لیے جنرلی اس کو جو کنڈکٹ رکھنا چاہیے پبلک سرونٹ کو, پبلک سرونٹ ہر گورنمنٹ کا امپلائی جو ہے وہ پولیس والا بھی ہو جاتا ہے, تو ان کو اوائڈ کیا گیا ہے. پبلک سے تو خیر وہ مانگ ہی نہیں سکتا, وہ لیگلی تو بالکل اوبیسلی وہ آفینس میں آئے گا اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں, مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر ہم خوشی سے اس کو دیں بھئی کام بڑا اچھا کیا ہے, بر وقت کیا, تو دیکھیں پکڑ تو وہیں ہوتی ہے جہاں کمپلیننٹ ہوتا ہے, جہاں کوئی شکایت کرنے والا ہوتا ہے. اس سچویشن میں تو کوئی شکایت والا ہے, دونوں راضی ہیں, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دونوں جہنم میں تو یہ جہنم پہ رضا ہو جائے گی. ویسے مذہبی طور پہ ان کی اصل میں دیکھیں اویس بھائی, یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, لینے والا بھی اور دینے والا بھی جہنمی ہے. جہاں پر تحفے طائف کی بات ہو رہی ہے کہ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کسی مقام پر بھیجا, وہاں سے مال و متاع جمع ہوا,
وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ گھوڑے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تحفے ملے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں تو نہیں ملے، یہ تو تمہارے منصب کے ملے ہیں، یہ تمہیں نہیں ملے، تمہارے منصب کے ملے ہیں۔ تم اپنی ماں کے گھر بیٹھو، پھر تمہیں کوئی بھی تحفہ نہیں دے گا، جی جی، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، یہ تو تمہیں تمہارے منصب کے مل رہے ہیں، تو اس کو تمام چیزوں کو بیت المال میں آپ نے شامل فرمایا۔ بہت اچھا۔ حسان مسانی صاحب، جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں، ہم اکثر احباب یہ جانتے ہیں کہ اب ہماری زمین ہے مثال کے طور پہ، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اب قبضہ چھڑوانا بھی ایک بلا ہے، تو اس کے لیے میں اگر کسی کو کہوں بھائی آپ کے پی ڈی ایس والے ہیں، میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، میری لیگل وہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے میری پراپرٹی چاہیے ود ڈاکومنٹس چاہیے، کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے ڈپلیکیٹ بنا لی ہے، تو اس معاملات میں کس طرح رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ بالکل اویس بھائی، دیکھیں پہلے تو میں آ جاؤں کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس کی بات کی کہ اگر کسی کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ایک فارمولا گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفائڈ ٹرو کاپی آپ نکال سکتے ہیں جس کے نام پر ہے، تو اس کے اگر ڈاکومنٹس کھو جاتے ہیں تو سرٹیفائڈ ٹرو کاپی اس کو مل سکتی ہے، وہ ریونیو چلا جائے، وہاں سے جا کے لیز کی اپنی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی نکال لو، کسی بھی ادارے سے اگر کے ڈی کی پراپرٹی، کے ایم سی کی پراپرٹی ہے تو وہاں سے بھی اس کو سرٹیفائڈ ٹرو کاپی مل جاتی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ اپنی کمپلین لانچ کرتا ہے، ایف آئی آر لانچ کرتا ہے، اور ایف آئی آر لانچ کر کے جو ایک اپلیکیشن دیتا ہے، اخبار میں ایڈ دیتا ہے اور اپنی سی ٹی سی نکال لیتا ہے، تو وہ اس کا ایک حق ہے، وہ اگر اس کے نام پر ہے تو اسی کے نام پہ ہی پراپرٹی آ جائے۔ دوسرا اگر جو قبضہ ہو گیا ہے تو اس میں پھر جو لیگل میٹرز آ جاتے ہیں، کورٹ انوالو ہو جاتا ہے، پولیس انوالو ہو جاتی ہے، پھر جو رجسٹری آ جاتی ہے، کیونکہ پھر وہی فیصلہ کریں گے تو ہی وہ پراپرٹی خالی ہوتی ہے۔ لیکن کافی حد تک جو میں نے اب تک کیسز دیکھے ہیں، جج کے فیصلے کے بعد بھی پراپرٹی خالی نہیں ہوتی، وہ آرڈرز دے دیتے ہیں، پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے رشوت۔ پولیس اور دوسرے ادارے، کوئی بھی ادارے ہو سکتے ہیں، انکروچمنٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی، بغیر رشوت کے وہ خالی نہیں کرتے، بھلے آپ آرڈرز لے کر آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ مولانا صاحب نے بولا، علامہ صاحب نے، کہ فیس، تو میں آپ کو چھوٹی بات بتا دوں کہ فیس جو ہے نا وہ ہمارا حق ہے بیسیکلی۔ اب آپ اس کو رشوت مت لے کے جائیں، کیونکہ اگر نہیں، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں اللیگل کام کے لیے، میں سمجھ گیا 10 لاکھ روپے کا کام اگر وہ 30 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے تو 10 لاکھ روپے اس کا چلان ہے، 20 لاکھ روپے اس کی رشوت ہے۔ لیکن ہم جو فیس لے رہے ہیں وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آ رہی، ہم رشوت کی کوئی ریسیونگ نہیں ہوتی، ہماری فیس کی ریسیونگ ہوتی ہے، واہ واہ، کمپنی کی طرف سے ایک پراپر ریسیونگ آپ کو دی جاتی ہے، میل بھی کی دی جاتی ہے، آپ کو ہینڈ بھی بائی ہینڈ بھی دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم ان کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر سکتے ہیں، کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ راہیل صاحب یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں، بعض اوقات کچھ لیگل کام ایسے ہیں، اب کچھ عرصے پہلے مجھے عام لائسنس بنوانا تھا تو اس کی فیس کوئی 3 4 5 6 ہزار روپے ہوگی، مگر جو کل معاملات تھے، ہم کہتے ہیں نا گراس اماؤنٹ جو بن رہا تھا تو اچھا خاصا ہے، اور وہ عام ہے، عرف میں عام، تو ایسی صورتحال میں تو اب مجھے بنوانا ہے، ضرورت ہے، تو میں وہ جو دے رہا ہوں گا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے لوگ، یا میں گورنمنٹ نہ کہوں تو مناسب ورڈ یہ ہوگا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فیس دی جاتی ہے، ٹرینڈ ہے۔ اب میں جیسے آپ کو بتایا کہ وہ اب آج کل ایک پاپولر لفظ چل رہا ہے ایون کورٹس میں، کاسٹ ادا کر دیں اس کی۔ اب کاسٹ کہنے کو تو قانونی طور پہ تو لکھی گئی ہے کہ اس کی یہ کاسٹ ہوگی جو کہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع ہوگی، لیکن اب کاسٹ کو وہی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، تو اوبیسلی یہ آپ کا جو کام تھا فار عام لائسنس، اس میں بھی جو گورنمنٹ کی فیس تھی وہی کافی تھی، لیکن میرے خیال سے ہم عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑی سی جلدی میں ہوتے ہیں، ہم وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، وہ اتنا مشکل بھی بنا دیا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ فائل جو آپ کی لائسنس کی ہوگی وہ 3 4 جگہ سے اپروول ہونے کے لیے گئی ہوگی، ضروری نہیں ان چاروں گورنمنٹ سرونٹ جو سائن اس میں چریا بٹھائیں گے، جو سائن سگنیچر جس کی وہ اس میں سب کرپٹ ہوں یا سب اس میں رشوت لیتے ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہوا تو فائل اٹک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہے، اور عوام بھی پھر یہی سوچتی ہے اپنے جان و مال کا بھی تحفظ کرنا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، آپ نے اس لیے شاید اپلائی کیا ہوگا، تو وہ پھر وہ مڈل وے ڈھونڈتے ہیں۔ میرے خیال سے تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ جتنے آرگنس ہیں، ایک ممبر بھی ایک آرگن ہے جی، جو مسجد کا ممبر ہوتا ہے، وہ میرا پروفیشن سے تعلق، جس پروفیشن سے تعلق ہے وہ بھی ایک آرگن ہے، میڈیا بھی ایک آرگن ہے، ہر جگہ سے اپنے ایفرٹس کیے جائیں، ممبر سے یہ بتایا جائے جتنے حقوق اللہ امپورٹنٹ ہیں اتنے ہی حقوق العباد بھی امپورٹنٹ ہے ان کو، اور جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پھر بھی شاید معافی ہو جائے گی، ان کی معافی نہیں ہوگی، اور حقوق العباد میں کسی کا حق مارنا، اور آپ برائب کر کے یا رشوت دے کے کسی کا حق ہی مار رہے ہیں، صحیح بات ہے، تو کیونکہ آپ جس سے لے رہے ہیں اس کا آپ حق مار رہے ہیں، تو اس کی معافی نہیں ملے گی انلیس کہ وہ خود آپ کو معاف نہ کر دے۔
تو میرے خیال سے جیسے میں ریلیجسلی میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے آپ اویئرنیس پہنچا رہے ہیں، میں جس فیلڈ میں ہوں میں اوائڈ کروں ایسے کلائنٹس کو لینے کے لیے جو ایون صحیح کام ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شارٹ کٹ بتا دیں یا آپ یہ بتا دیں کہ کس سے آپ کے تعلقات ہیں تو ہم ویسا کرتے ہیں. ہر میرے خیال سے بالعموم جنرلی سب کوشش کریں گے تو پھر یہ ایسے ہی علامہ صاحب کوئی ایسا حرف آخر گویا اس بھیانک کام کے لیے تو قرآن اور احادیث کا ہونا ہی کافی ہے، مگر کوئی ایسی بات جو آپ کے لب و لہجے میں ہو اور عوام کو اثر کر جائے یا ان لوگوں کو اثر کر جائے جو اس کام میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، جہنم کا معنی؟ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. صحیح. تو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اپنے شعبے سے محبت کرے اور جو وبا چل رہی ہے اس کو دور کرے. ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ میں جس طریقے سے ایک اسلامی حوالے سے آپ کے سامنے رہنمائی کر رہا ہوں تو میں اپنے شعبے کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے. وکلا اپنے شعبے کو بچائیں گے، ڈاکٹر اپنے شعبے کو بچائیں گے، سیاستدان اپنے شعبے کو بچائیں گے. تو ہر شخص جو ہے اپنے شعبے کو پاک رکھے. جب ہر شخص اپنے شعبے کو پاک کرے گا، اس وبا سے لوگوں کو نکالے گا تو معاشرہ خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا. آج لوگ عدل کی بات کرتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور اگر آپ اسی شخص سے پوچھ لیں جی عدل کے کیا تقاضے ہیں کہ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ تشریف فرمائیں، آپ سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تک ہمیں یہ نہ بتا دو کہ یہ کرتے کا کپڑا کہاں سے آیا. لیکن یہ روایت سب پڑھتے ہیں. اگر اسی مولوی سے پوچھ لیا جائے جی آپ گھر سے چلے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ ہمیں بتا دیں یہ 4 گاڑیاں آپ کے پاس کہاں سے آئیں، وہ جلال میں آ جائے گا، وہ غصے میں آ جائے گا، جلالی ہو جاتا ہے. ہاں وہ جلالی ہو جائے گا. تو ہر شخص اپنی خود ہی اصلاح کرے اور اس وبا سے خود بھی نکلے اور لوگوں کو بھی نکالے. ٹھیک ہے. اور آخر میں کہیں گے بابا کو حال آ گیا تھا تو اس کے بعد پھر آپ بچت بھی ہو جائے گی. علامہ رضی حسینی صاحب بہت شکریہ آپ کا، راحیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حسان مسانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو سولوشن بتایا وہ قابل غور ہے اور لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بہت سارے ایسے اچھے نتائج بھی آ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. البتہ یہ کہ یہ چیزیں اس طرح کے نوجوان اس طرح کی چیزیں اور مزید ہائی لائٹ ہونی چاہیے تاکہ عوام آلٹرنیٹیو سولوشنز کی طرف جائے، ان کو اس کا جائز حل پتہ لگ جائے. اور بہت سے لوگ جو پریشان رہتے ہیں جو اس ڈر سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ڈاکومنٹس بکری کھا جاتی ہے یا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سموسے پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو قدر بھی نہیں ہوتی. تو بہتر ہے کہ آپ ایک وکیل ہائر کر لیں یا پھر یہ جس طرح KPDS کا معاملہ ہے ان کو ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی فیسلیشن دے سکتے ہیں. جہاں تک بات اس جرم کی ہے جو معاشرے میں قانونی طور سے بھی جرم ہے اور پھر آخرت میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، تو کیا ہی اچھا ہے کہ آپ اپنی آخرت سنواریں. اگر آپ کو کوئی اس پہ جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ ریاست مدینہ ہے، آپ اس کی کمپلین کیجئے، لڑیے. لڑنے کا ایک الگ مزہ ہے، لطف الگ آتا ہے جب آپ حالت جہاد میں ہوتے ہیں. اور اگر ممکن ہے تو اس کو برقرار رکھیں. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.